वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के दिल जीतने के लिए कोशां हैं। उन्होंने ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारे सरों के ताज हैं और हुकूमत उन्हें सहूलियात बहाम पहुँचाने के लिए कोशां है। उनका कहना था कि जी समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए वफाकी यूनिवर्सिटीज़ में 5% कोटा होगा, जबकि उनके 3000 बच्चों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने दीगर इक़दामात का ऐलान करते हुए ये भी कहा कि उन्हें सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद में 5 साल की छूट है। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खिताब करते हुए कौम को यकीन दिलाया कि दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ का कहना था कि वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासर हुए हैं। उन्होंने कहा कि जी जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। एक तरफ ये कॉन्फ्रेंस शह सुर्खियों की जीनत थी तो दूसरी जानिब ये खबर कि सिंध हुकूमत ने तौसा पंच लिंक कैनाल खोलने पर शदीद एहतजाज किया है। सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो साहब ने इरसा को ख़त लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि जी सिंध इस वक्त जो है 62% पानी की किल्लत का शिकार है और टीपी कैनाल को जो है फ़ौरन बंद किया जाए। आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चोलिस्तान को सरसब्ज बनाने के लिए जो नई मुतनाज़ा नहरें बनाई जा रही हैं उन पर सरापा एहतजाज है। हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी होने की हैसियत से पीपल्स पार्टी के एहतजाज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी हिमायत से ही शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हैं। इन दोनों इत्तेहादी जमातों के दरमियान नहरों पर तनाज़ा कैसे हल होगा, इनके दरमियान बाकी मामलात कैसे चल रहे हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौमुंतखब सेक्रेटरी इत्तलात। बहुत बहुत शुक्रिया चंद साहब अपना कीमती वक्त देने का। तो ये हमें सबसे पहले समझाइए कि जी नून लीग हुकूमत जो है बिना पीपल्स पार्टी की हिमायत के एक दिन भी नहीं चल सकती। इसके बावजूद जो है मुतनाज़ा नहरों पर नौबत अब जो है एहतजाज तक आ पहुँची है। नून लीग की इस खुद एतमादी की वजह क्या है कि वो आपकी बात को लिफ्ट ही नहीं करा रही? जी देखें जी, हम हुकूमत के बिल्कुल हम हुकूमत हमारे वोटों से बनी है, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है कि उनके एग्जेक्टिव के जो फैसले हैं उसका कोई हम हिस्सा हैं और ना हम मनोवान उसको तस्लीम करते हैं। जो किसी सूबे का हक मारेंगे या कोई अवाम के उमंगों के ख़िलाफ़ फैसला किया जाएगा या जिसमें अवाम का नहीं शामिल नहीं होगा इनपुट पार्टी का, किसी भी ऐसी पॉलिसी से, क्या वो इकनॉमिक्स के रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर के रिलेटेड हो या एजुकेशन के हो या किसी और डिपार्टमेंट के रिलेटेड हो, तो मेरे ख्याल में उसको हम तस्लीम नहीं करते और उस पर हम अपना मौक़िफ़ रखते हैं। हम अपना मौक़िफ़ ज़रूर देंगे और पार्लियामान के अंदर भी देंगे, पार्लियामान के बाहर भी देंगे। और पीपल्स पार्टी की एक अपनी तारीख़ है, पीपल्स पार्टी की एक अपनी सोच है। तो मेरे ख्याल में क्योंकि कई तबके तो पुराना हमारी इस सोच से टकराते रहे हैं, तो शायद आज भी हुकूमत में वो माइंडसेट प्रिवेल करता है जो पीपल्स पार्टी की सोच से टकराता था या नज़रिए से टकराता था। तो ये हमारी लड़ाई चलती रहेगी। ये बड़ी एक हमारे लिए लड़ाई बड़ी, हमारा अपना भी नुकसान हो रहा है कि लोग भी हमसे क्वेश्चन करते हैं कि आप, लेकिन हमने इस सिस्टम को भी बचाना है क्योंकि हमारे शहादतें हुई हैं इस सिस्टम के पीछे, इस आइन के पीछे, इस निज़ाम के पीछे। तो इस निज़ाम को भी हमने चलाना है। ये अलहदा बात है कि इस निज़ाम से आम आदमी को फ़ायदा कितना होता है या छोटे सूबों को कितना होता है या वफाक कितना मजबूत होता है, फेडरेशन कितनी मजबूत होती है, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें डिबेट करनी चाहिए। अजय बड़ा आपने अहम नुक्ता उठा दी निज़ाम का, मैं इस पर आगे चल कर बिल्कुल आऊँगा। लेकिन ये जो सवाल है कि पीपल्स पार्टी के लिए, सिंध के लिए बड़ा हसास मामला बना हुआ है, बलूचिस्तान के लिए भी है, हत्ता कि जो पीपल्स पार्टी पंजाब है उस मामले पर सपोर्ट कर रही है। तो क्या वजह है कि नून लीग जो मतलब उसमें मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि खुद एतमादी है कि जी हम कुछ भी कर सकते हैं, और जो बात आप लोग मतलब है कहते हैं ना पीछे बैठकर उनको समझा सकते थे, बात कर सकते थे, वो अब बात नहीं सुनी गई आपकी। तो ये समझ में नहीं आ रहा लोगों के कि पीपल्स पार्टी इतना बैकफुट पे क्यों नजर आ रही है? ठीक है, देखिए मेरे ख्याल में जी बैकफुट पे आने वाली बात नहीं है कि हम असल में निज़ाम को गिराना नहीं चाहते, लेकिन शायद वो खुद निज़ाम को गिराना पे तुले हुए हैं। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि ये हमारे ज़िम्मा लगे। हम चाहते हैं कि ये जो प्रॉपर फोरम है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, मुश्तरका मफादात काउंसिल जो है CCI, या पार्लियामान या सूबों का कोई और फोरम बना ले अगर बनाना है तो, जिसमें सारे सूबों की इनपुट शामिल हो। और जब इनपुट शामिल होगी और सारे सूबे ऑन बोर्ड हो तो फिर आप नहरों का इशू हो या दरियाओं का इशू हो या कोई और इशू हो,
NFC ایوارڈ ہو یا پروونشل فائنانس کمیشنز ہوں، میں سمجھتا ہوں ہر ٹاپک پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ پارلیمانی نظام میں یا جمہوری نظام میں کوئی ایسا نقطہ نہیں ہوتا جس پہ ڈیبیٹ نہ ہو۔ تو میرے خیال میں ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ پراپر ڈیبیٹ کریں، پراپر فورم استعمال کریں۔ ارسا کی جو قانونی پوزیشن ہے، سندھ کا ممبر نہیں ہے، آپ اس کی کمپوزیشن ابھی کویسچنیبل ہے، تو میرے خیال میں آپ اسی ارسا کے لیٹر پہ یا کسی ایک صوبے کے لیٹر پہ آپ اتنا بڑا لوگوں کو لڑانے والا، صوبوں کو لڑانے والا، ایک صوبائیت پھیلانے والا، میرے خیال میں ایسے کسی بھی کام سے حکومت کو رکنا چاہیے۔ اچھا، آپ کی کہتے ہیں نا پنجاب کے معاملات پہ بڑی گہری نظر ہے آپ کی، مطلب جو ایگریکلچر کے معاملات اس پہ بڑی گہری نظر ہے۔ اب نون لیگ کا جو موقف ہے کہ جی ہم اپنے حصے کا پانی دیں گے نئی نہروں کو، تو آپ کو یہ جو اس آرگیومنٹ میں وزن نظر آتا ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے، بڑا میں سمجھتا ہوں جائز سوال ہے کہ کون سی نہریں بند کریں گے جس کی جگہ آپ نئی نہریں سیراب کریں گے، یا جو ہم سنتے ہیں کہ جی پنجاب کے پاس آلریڈی پانی کم ہے۔ آپ اس نون لیگ سے پوچھیں کہ 50 سال ان کی حکومت رہی ہے، تقریباً 1985 سے یہ حکومت میں ہے کسی نہ کسی صورت میں، سوائے 3 سالوں کے جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس کے علاوہ تقریباً یہ پنجاب میں تو حکومت میں ہی رہے ہیں۔ مسلم لیگ کی حکومت رہی ہے، کاف لیگ رہی ہے یا نون رہی ہے۔ تو دریائے راوی آپ دیکھ لیں خشک ہو گیا، دریائے ستلج خشک ہو گیا، دریائے بیاس پتہ نہیں کدھر گیا، چناب خشک ہو گیا، اب رہ جائے کہ ایک سندھ ہی بچتا ہے، اب اس کو بھی یہ متنازع بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اب ہماری نہروں میں، نہر لوئر جہلم ہو، اپر جہلم ہو یا دوسری ہماری جو نہریں ہیں پنجاب کے اندر، ان کے اندر آلریڈی آپ ڈیمز کی حالت دیکھ لیں، ڈیڈ لیول پہ ہیں۔ جب سیلاب آتا ہے یا بارشیں آتی ہیں بہت زیادہ، اس وقت پانی کیونکہ آگے فصلوں کو بھی ضرورت نہیں ہوتی تو پانی فالتو ہو جاتا ہے، لیکن وہ 1 مہینہ مونسون ہمارے ہاں 1 مہینہ 15 دن کا پیریڈ ہے، تو باقی 11 مہینے آپ یہ پانی کدھر سے دیں گے؟ یہ میرا پانی منڈی بہاؤالدین کا چھینیں گے، سرگودا کا چھینیں گے، فیصل آباد کا چھینیں گے، شیخو پورہ کا چھینیں گے، نارووال کا لے جائیں گے، کس ضلع کا پانی لے کے یہ چولستان کو ڈیولپ کریں گے اور یہ علاقے جو بے آباد ہو جائیں گے۔ اور دوسرا ان کی ایگریکلچر کے بارے میں جو نیت ہے، وہ نیت آپ دیکھ لیں کہ لاہور فوڈ باسکٹ ہوتی تھی، لاہور کی ایک، لاہور سے قصور تک، لاہور سے گوجرانوالا تک ایک فوڈ باسکٹ ہوتی تھی، وہاں سبزیاں اگتی تھی، پھل اگتے تھے۔ آج وہاں ساری ہاؤسنگ سوسائٹیاں، انڈسٹری پرانی لگی انڈسٹری، آپ ہاؤسنگ سوسائٹیاں آپ نے بنا دی ہیں۔ اسی طرح آپ گجرات چلے جائیں، اسی طرح سرگودا چلے جائیں، سب ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے ہماری زراعت کی زمینیں چھین لی ہیں۔ تو ایگریکلچر کو تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان ہی ہو رہا ہے۔ درست۔ تو میرے خیال میں دیکھنا چاہیے آپ وفاق کو بھی مضبوط کریں اور کسان کو بھی بڑے آپ نے اہم نکات اٹھائے، پنجاب کا ہو یا سندھ کا ہو۔ اچھا، اس موضوع پہ میرا آخری سوال ہے، میں دوسرے موضوع پہ جاؤں گا، سندھ کا ہو یا بلوچستان کا ہو، کسان کی ذات برادری بریڈ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو آپ یقین جانیے یہ ساری پالیسیز دشمن پالیسیز ہیں۔ ہاں، آپ نے کوئی نئے ڈیم بنائے ہو، آپ کے پاس پانی فالتو آ گیا ہو، ضرور نہروں کے اوپر پھر بھی آپ پراپر فورم استعمال کر کے بنائیں، لیکن آپ اگلی نہروں کو یا اگلی زمینوں کو بے آباد کر کے نئی زمینیں آباد کرنے چاہیے۔ نئی زمینیں کس کو دینا چاہتے ہیں؟ کس کی ملکیت ہے؟ کس عوام کو دینا چاہتے ہیں؟ وہ اشرافیہ کو بانٹنا چاہتے ہیں یا عوام سے پانی لے کے آپ اشرافیہ کی زمینیں آباد کرنا چاہتے ہیں؟ عوام کی زمینیں بے آباد کر کے اشرافیہ کی آباد کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ عوام کو کچھ حق تو دیں، پانی تو دے دیں۔ عوام کے پاس نہ تو ایچیسن کالج ہے یا ٹاپ لیول کے کالجز ہیں، لمز ہے، تو وہ بھی عوام کا نہیں ہے، وہ بھی خاص کا ہے۔ اگر کوئی اچھی یونیورسٹی ہیں، اچھے ہاسپٹلز ہیں، تو وہ عوام کے نہیں ہیں۔ عوام کے لیے تو عوام کا تو ہاسپٹل بھی آپ نے پرائیویٹائز کر دیا، جو RHC رورل ہیلتھ سینٹر تھے پنجاب میں۔ عوام کا جو سکول ہے، پرائمری سکول، ایلیمنٹری سکول، وہ بھی آپ پرائیویٹائز کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں۔ 7 لاکھ سرکاری ملازمین اس وقت پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کر کے دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم پیپلز پارٹی ان کی بھی سپورٹ کرتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی پالیسیز غلط ہیں، درست، اور یہ پالیسی ان کو سوچ سمجھ کے بنانی چاہیے۔ اچھا، بڑے آپ نے اہم نکات اٹھائے اس موضوع پہ۔ میرا آخری سوال کہ نون لیگ کا ٹھیک ہے اپنا موقف ہے، اسٹیبلشمنٹ اس معاملے پہ کہاں کھڑی ہوئی ہے نہروں کے معاملے پہ؟ دیکھیں جی، اسٹیبلشمنٹ کا موقف تو حکومت کے ذریعے ہی آتا ہے۔ اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کا موقف اوپنلی آئے گا تو پھر اس کے اوپر ضرور ہم جواب بھی دیں گے۔ اس وقت تک تو میری نظر میں
کوئی اسٹیبلشمنٹ کا موقف سامنے اس طرح کا نہیں آیا. اگر حکومت کے اوپر کوئی اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے تو یہ حکومت جواب دے سکتی ہے, میں حکومت کا ترجمان نہیں ہوں. اچھا, ایک اور تاثر بڑا گہرا ہو رہا ہے, وہ یہ کہ جی وفاقی حکومت جو ہے وہ پنجاب کو مطلب سپورٹ کرنے کے چکر میں مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ایک بڑا متنازع جس پہ سندھ کو بہت اعتراض ہے, 436 بلین روپیز کا جو ہے پنجاب سینٹرک لاہور ساہیوال بھاولپور موٹر وے کی بات ہو رہی ہے. تو تمام تر توجہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی پنجاب کی قیمت کے اوپر وہ باقی تمام صوبے جو ہیں وہ ان کو پیچھے رکھا جا رہا ہے. اور سندھ میں جیسے ایک حیدرآباد سکر موٹر وے کی بات ہو رہی ہے, کب سے وہ چیز پینڈنگ پڑی ہے. کیا کہیں گے یہ جو ایک جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ سپورٹ کر رہی ہے وفاقی حکومت پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ کو, باقی علاقوں میں نہیں کر پا رہی؟ جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں جی جو ہمارا جو منصفانہ تقسیم ہے فنڈز کی, اگر آپ سی پیک کے ذریعے بھی بنا رہے ہیں, منصوبے لائے ہیں, تو آپ یہ ناانصافی ہے کہ آپ چھوٹے صوبوں کو پینے کا پانی بھی نہ ملے یا سڑک بھی پراپر نہ ملے, اور لاہور میں میٹرو ٹرین آپ بنا دیں اور میٹرو ٹرین بھی سبسیڈائز کر کے. کبھی کسی زمانے میں آپ نے گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس GTS پرائیویٹائز کی تھی کہ گورنمنٹ کا کیا کام ہے ٹرانسپورٹ چلانا. ایک طرف آپ سٹیل مل پرائیویٹائز کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا کیا کام ہے, PIA گورنمنٹ کا کیا کام ہے, اور دوسری طرف درخت لگانے سے لے کر اور میٹرو, اورنج بسز, پنک بسز ساری گورنمنٹ سے چلا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پالیسی میکر جو ہیں وہ ایڈھاکزم کا شکار ہیں, ڈے ٹو ڈے افیئر چلا رہے ہیں. ان کی پبلک کی پلس پہ ہاتھ نہیں ہے, پبلک کی نبض پہ ہاتھ نہیں ہے. پبلک کیا چاہتی ہے؟ پبلک تو سستی بجلی چاہتی ہے, پبلک سستا علاج چاہتی ہے, اچھی تعلیم چاہتی ہے. پبلک جو چاہتی ہے کہ پہاڑوں پہ بیٹھے والوں کے جوتے یا کپڑے بھی وہ ہوں جو گلبرگ یا DHA میں بیٹھنے والوں کے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں پبلک کو کم از کم کپڑے اور جوتے تو ویسے دے دیں جیسے اشرافیہ کے علاقوں میں لوگ پہنتے ہیں. تعلیم چلو آپ نہیں دے سکتے, پینے کا پانی آپ منرل واٹر پی لیتے ہیں, عوام کو تو نلکے کا پانی بھی میسر نہیں ہے. ایک سوال آتا ہے آپ نے جو آپ نے شروع میں فرمایا کہ جی پیپلز پارٹی نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس نظام کو چلانے کے لیے, تو یہ نظام جیسے کہ خود آپ کی میں گفتگو سے جو سمجھ میں آتا ہے کہ نظام بڑا اوپریسو ہے اور یہ نظام جو ہے مطلب ہے کہ عوام کو ڈیلیور نہیں کر رہا. تو پھر اس نظام کو بچانا جو ہے پیپلز پارٹی کے لیے کیوں اتنا اہم ہے؟ نظام سے ہماری مراد یہ کہ جو لوگ سوال کریں گے بالکل آپ کے جو نقاد ہے کہ جی یہ جو حکومت کی جو سیٹ اپ ہے, نون لیگ لیڈ سیٹ اپ ہے, اس کو بچانا کیوں اتنا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے؟ آپ انتخابات کی طرف اگر آپ فرض کریں کہ ہمارے سامنے آپ جی عامر صاحب آپ پڑوسی ممالک میں افغانستان دیکھ لیں, آپ لیبیا دیکھ لیں, عراق دیکھ لیں, سیریا دیکھ لیں. دیکھیں نظام اگر کولیپس کر جائیں, نظام سنبھالنے والے کولیپس کر جائیں تو پھر یہ خانہ جنگی کی طرف جایا جاتا ہے. پیپلز پارٹی اپنے شہیدوں سے بھی غداری نہیں چاہتی, اس عوام کو بھی جوڑے رکھنا چاہتی. پیپلز پارٹی نے جب اس سے پہلے پاکستان ٹوٹا تھا تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان سنبھالا تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کے قیدیوں کو لے کر واپس آئے تھے, آپ کی فوج کا مرال آپ کیا تھا, آپ کے مطلب پاکستان کو ہر ادارے کو سنبھالا تھا. تو اس کے بعد پھر سٹیل مل بھی لگی, اس کے بعد PIA بھی چلی, اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا کامرہ. یہ جو سوال جو میں سوری خطا کلامی کر رہا ہوں کہ جو نظام سے مراد کیوں ہم چلانا چاہتے ہیں, نون لیگ لیڈ گورنمنٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ لیڈ جو گورنمنٹ ہے اگر نظام دیکھیں عامر بھائی, نظام چلانا ہماری مجبوری ہے اور ضروری ہے. اگر یہ لولا لنگڑا نظام بھی نہیں چلائیں گے تو کون سا نظام چلائیں گے؟ نظام کے اندر رہ کے ہی ہم ریفارمز کر سکتے ہیں, نظام سے لڑ کے آپ نظام کے اندر ریفارمز نہیں کر سکتے. آپ سمجھتے ہیں نئے انتخابات جو ہیں وہ حل نہیں ہے, نئے انتخابات حل نہیں ہوں گے؟ نئے انتخابات کیا موجودہ یہ الیکشن کمیشن نئے انتخابات کرائے گا؟ اس قسم کی سوچ نئے انتخابات آپ چاہتے ہیں؟ پہلے گورنمنٹ کا عوام کا آپ نے کھرموں روپیہ لگایا ہے, جب الیکشن فری اینڈ فیئر ساری جماعتیں متفق ہوں گی, ریفارمز مکمل ہو جائیں گی, اس وقت ضرور آپ الیکشن کروائیں اگر آپ نے کروانے ہیں تو. لیکن ابھی تو آپ الیکشن کروا بھی دیں تو کیا حال نکلے گا؟ پھر وہ فارم 45 47 والا روڑا پڑ جائے گا. تو میرے خیال میں آپ پہلے ریفارمز کریں. ریفارمز جو ہیں وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے آئیں گے, سیاسی استحکام سے ریفارمز ہوں گی. لڑائی کر کے ریفارمز نہیں ہو سکتی. ہم آپس میں ڈائلاگ کریں گے, پارلیمان کو استعمال کریں, پولیٹیکل فورمز کو استعمال کریں, سارے صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں, ساری پولیٹیکل فورسز کو
آن بورڈ لینا پڑے گا اور کئی معاملوں میں تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا پڑے گا۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ ایک زمانے میں ایک اور موضوع پہ آتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب کو بڑی شکایتیں تھی کہ جی ان کی نہیں ہو رہی ہے، ان سے جو وعدے پورے کیے نون لیگ نے اقتدار، وہ کہتے ہیں نا پاور شیئرنگ کے، وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں پنجاب کی حد تک ہے، ان کو مطلب مشاورت نہیں ہو رہی ہے، وہ معاملات کچھ ایڈریس ہوئے ہیں اب تک کہ نہیں؟ دیکھیں جی ہمارا مطالبات پہلے دن سے بڑے واضح سے مطالبات تھے گورننس کے حوالے سے۔ لوکل باڈیز کا الیکشن ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب میں ایک افیکٹو لوکل باڈی سسٹم ہو تاکہ ہمارا پیسہ صرف چند شہروں تک نہ رہے، پنجاب کے تمام شہروں میں یکساں تقسیم ہو اور پروونشل فائنانس کمیشن کے اوپر عمل ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جس طرح آج سکول بیچ رہے ہیں، آؤٹ سورس کر رہے ہیں، ہاسپٹل بیچ رہے ہیں، ایسی پالیسیز کے اوپر آپ اپنے پولیٹیکل اتحادیوں کے یا پولیٹیکل فورسز کو اعتماد میں لیں۔ کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں کہ ایک طرف آپ اربوں روپے لگا کے ہاسپٹلز کی رینوویشن کر رہے ہیں، پھر آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں، اور کل کو یہ حکومت آپ کی چلی جائے گی، اگلی حکومت آئے گی وہ ریورس کر دے گی، پھر اربوں روپے عوام کا ڈوب جائے گا، نئی ایک پریکٹس چلے گی۔ آج آپ ٹیچر اور ڈاکٹرز کو چھٹیاں کروا رہے ہیں، نئی بھرتی نہیں کر رہے، کل ایک گیپ آ جائے گا۔ آج آپ نے کی پالیسیوں سے گندم پنجاب میں خریدنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کسان دشمن پالیسیاں نہ بنائیں، عام تاجر دشمن پالیسیاں نہ بنائیں، دکاندار دشمن پالیسیاں نہ بنائیں، جس سے آپ فوڈ سیکورٹی کا کرائسس پیدا ہونے جا رہا ہے پنجاب میں، خدا نخواستہ اگلے سال، اور پنجاب میں پیدا ہوگا تو سارے ملک میں پیدا ہوگا۔ جب کسان گندم کاشت کرنا چھوڑ دیں گے، چاول کاشت کرنا چھوڑ دیں گے کہ ان کو مناسب معاوضہ نہیں ملتا، تو پھر اس ملک میں فوڈ کرائسس آئے گا۔ فوڈ سیکورٹی سب سے ضروری ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ ایک اور میں چاہوں گا کہ جو پاکستان کی سیاست کا بڑا منظرنامہ ہے اس میں ایک بڑا ٹیڑھا پن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو ایک کہتے ہیں نا محاذ آرائی کی کیفیت ہے حکومت کے ساتھ، اس کے حوالے سے مجھے یاد ہے کہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ جی ثالثی کی انہوں نے پیشکش کی تھی، وہ پیشکش برقرار ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس میں کردار ادا کر سکتی کہ جو پاکستان کی سیاسی حدت ہے اس میں کمی جو ہے واقع ہو؟ دیکھیں ہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ پی ٹی آئی اور نون لیگ بھی تو اس پہ پازیٹیو رسپانس دیں نا۔ اگر یہ پازیٹیو رسپانس نہیں دیتی دونوں جماعتیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ پازیٹیو رسپانس دیں تاکہ ہم اس کے اوپر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف ہم چلیں۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو پھر اکنامک سٹیبلٹی آ سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں دونوں جماعتوں کا جو مناسب جواب مناسب نہیں ہے، رویہ ذمہ دارانہ نہیں ہے، پرو پاکستان یا پرو ڈیموکریسی رویہ نہیں ہے۔ آئین کی جو ہے نا وہ صحیح طور پہ آئینی رویہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اپنی ذات سے محبت ہے، آئین سے نہیں ہے۔ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ جی ذات سے محبت آئین سے نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا عموماً ٹریک ریکارڈ یہ رہا ہے کہ پرو ہیومن رائٹس اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس والے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی جو سیاسی قیدی ہوتے تھے ان سے میل ملاقات پہ اتنا مشکلات نہیں ہوتی تھی جو آج ہم عمران خان پہ اوپر تماشا دیکھتے ہیں کہ ملنے نہیں دیا جا رہا، روز یہی خبروں کی زینت ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کیا یہ جس طرح سے مینیج کر رہی ہے اس معاملے کو وہ زیادہ پرووک کر رہا ہے، زیادہ سیاسی حدت بڑھا رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا سیاسی قیدی جاتے ہیں پورا ہول جایا کرتا تھا ملنے، زرداری صاحب جیل میں ہوتے تھے کراچی میں، ہم سارے صحافی اور پتہ نہیں۔ زرداری صاحب کو کبھی ہول نہیں ملا، زرداری صاحب کی تو آپ نے جیل میں زبان کاٹی، زرداری صاحب کو 11 سال جیل میں رکھا، جب اچھا وقت ہے تو ہم تو چلے جاتے تھے نا ملنے، جنازہ بھی کسی کو نہیں پڑھنے دیا، تو بی بی شہید کا آپ نے مچ جیل میں رکھا گرمی کی حالت میں۔ تو میرے خیال میں یہ پرابلم جو ہے یہ صرف آپ پنجاب کے حکمرانوں پہ بات آئی ہے تو آپ جیل مینول بھی یاد آ گئے سب کو آپ، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ عدل ہونا چاہیے اور عدل کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پرانے جو بھی آپ پیپل پارٹی کے ساتھ آپ نے ظلم کیے ہیں، پیپل پارٹی نہیں چاہتی وہ کسی اور کے ساتھ ہو۔ اچھا اس کا میرا آخری سوال ہے سیگمنٹ کا اور آپ کے ساتھ گفتگو کا، وہ یہ کہ کچھ لوگ جو ہیں بڑا کنسرنڈ ہیں زرداری صاحب کی صحت کے حوالے سے، جو ان کی آخری 2 پبلک اپیرنسز تھی اس میں بھی نظر آ رہا تھا کہ ان کی صحت جو ہے وہ تیزی سے گری ہے۔ کیا اب صورتحال ہے؟ مطلب بہتر ہو گئی ہے، کچھ آن روڈ ٹو ریکوری ہے؟ جی میری ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن سنا ہے کہ ماشاءاللہ اب ان کی صحت بہت بہتر ہے۔ بہت بہت شکریہ چند صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کی گفتگو سنی۔ یہاں پہ لیتے ایک وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تو انتہائی سلگتا وہ موضوع ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین سے ہمدردی کے نام پہ جو ہے
पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है ना फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स, उन पे हमले हो रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है, जलाओ घिराव हो रहा है। क्या वाकई इससे जो है कुछ फ़लस्तीनियों को फ़ायदा होगा? इस हसास मौजू पे बात करते हैं वक्फे के बाद। जनाब, पिछले चंद रोज़ से हम देख रहे हैं कि जो फास्ट फूड चेन्स हैं वो शिद्दत पसंदों के निशाने पर हैं। हमने देखा कि जी कराची में मीरपुर ख़ास, लाड़काना, रावलपिंडी, लाहौर, अब हत्ता कि आज के रोज़ जो है इस्लामाबाद में भी जो है इंटरनेशनल फूड ब्रांड्स के ऊपर हमले किए गए। पुरतशद्दुद लोग आए, उन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की या उनको जला दिया। और ये सब कुछ जो हो रहा है ये फ़लस्तीनियों से हमदर्दी के नाम पर हो रहा है। लेकिन क्या वाकई इस किस्म की हरकतों से फ़लस्तीनियों का भला होगा? या अगर आप कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट जलाते हैं तो उससे क्या इजराइल को और अमरीका को कोई नुकसान होगा? या फिर ये सवाल भी कि जो आप ये हरकतें कर रहे हैं शिद्दत पसंद जिस भी मतलब सोच के साथ कर रहे हैं, क्या उससे ऐसा तो नहीं हो रहा कि दुनिया भर में पाकिस्तान की कहते हैं ना मनफी तस्वीर कशी हो रही हो? ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो पाकिस्तानी सरमायादार है, सरमायाकार है, उसको नुकसान हो रहा? और सबसे बढ़कर कि जो हज़ारों मुलाजमीन वहाँ पर कहते रोज़गार से लगे हुए हैं, कि आप उनकी जो कि हकूक़ पर तो ज़रूरत नहीं लगा रहे। इस अहम और हसास मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कहते हैं ना मारूफ मुमताज़ आलिम दीन मोहतरम ताहिर महमूद अशरफी साहब। अशरफी साहब, आपने वो इब्तिदाइया सुना, क्या कहेंगे जो एक आज इस्लामाबाद में ये वाक़या हुआ बड़ा अफसोसनाक, ये क्या रवैया है? क्या इससे वाकई फ़लस्तीनियों की मदद हो पा रही है या ये बिल्कुल एक जज्बाती जोशीला किस्म का एक गलत रवैया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल की जो बर्बरियत है, जारहियत है, वो ना सिर्फ काबिल मुज़म्मत है बल्कि नाकाबिल कबूल है। और अगर कोई इसराइल का मुआविन बनता है किसी भी तरीके से तो हमारा हक है कि उसकी प्रोडक्ट का बाइकाट करें। लेकिन अपने ही मुल्क के इमलाक को जलाना, अपने लोगों को नुकसान पहुंचाना, ये कतन किसी सूरत भी ना इखलाकन, ना कानूनन, ना शरअन किसी तरह भी दुरुस्त नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कोई फ़लस्तीनियों की मदद नहीं कर रहे, बल्कि वो तो ये बात तशद्दुद करके ये अपने आप को, अपने मौक़िफ़ को कमज़ोर कर रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है कि जो इसराइल तशद्दुद कर रहा है, जारहियत कर रहा है, बर्बरियत कर रहा है, हम इसलिए बाइकाट कर रहे हैं कि उसकी मुआवनत बंद हो। और अगर हम उसको मजलूम बना दें और तो फिर तो ये फ़लस्तीनियों की दोस्ती नहीं है, ये तो फ़लस्तीनियों के साथ दुश्मनी वाली बात है। जो आपने ही फरमाया कि जो हम बॉयकॉट कर रहे हैं, अब बॉयकॉट करने वाला ज़्यादातर जोर जो खाने पीने के अशिया पे है, लेकिन जो हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जिन मतलब है कि हम कहते हैं ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए पैगामात भेजे जाते हैं बॉयकॉट की, तमाम के तमाम उनके हैं, ये तमाम अमरीकियों के जो ज़ाहिर है उनकी मदद कर रहा है। तो ये जो रवैया है आपके ख्याल में अकली है, मंतकी है, या मतलब है कि बहुत सिर्फ जोशीला जज्बाती है कि आपको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं? जो मुझे तो यही महसूस होता है। और क्या इसमें जी मैं इसमें अर्ज करूंगा, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अब बदकिस्मती ये है कि मुतबादल तो हम बनाने को तैयार नहीं है। यानी अगर एक ड्रिंक है या एक पानी की बोतल है, उसका मुतबादल हम देने को तैयार नहीं है। असल बात तो यही है कि हम हर चीज का, ये मुस्लिम उम्मा के 56 ममालिक हैं, सबसे ज्यादा वसाइल इस वक्त दुनिया में हमारे पास हैं, तो हम मुतबादल तलाश करें। लेकिन जहां तक एक एहतजाज का या पुरअमन एहतजाज का या बाइकाट का ताल्लुक है, तो ये हक है कि अगर मैं ये समझता हूँ कि ये कंपनी या ये इदारा कहीं ना कहीं पर इसराइल का मुआविन है, तो मैं उसका बाइकाट करूँ। लेकिन जो आपने बात कही, बदकिस्मती ये है कि मुस्लिम उम्मा में मुतबादल की जो है दौड़ है या मुतबादल पेश करने का जो मामला है, बदकिस्मती से वो नहीं है। और आपको अल्टीमेटली उन्हीं चीज़ों, अब अगर आईटी को आप देखें तो 56 इस्लामी ममालिक की जो आईटी की आप जो है प्रोडक्ट देख लें या आईटी के हवाले से जो तरक्की देखें और खाली इसराइल की देखें, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि इसराइल आपसे आगे जा रहा है। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल वाज़े हैं, लेकिन मुतबादल के लिए भी कोशिश करनी चाहिए और अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराएं, बाइकाट भी करें, लेकिन उसके लिए तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना। ये आपने बड़ी आम बात की कि आपका जोर है कि जी पुरअमन तरीके से आप जो भी एहतजाज कर सकते हैं, बॉयकॉट कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ देखने में आ रही है कि हम पाकिस्तान में ज़्यादा जो देख रहे हैं कि एक जज्बाती रद्द अमल है। अब हम देखते हैं कि जी सऊदी अरब है, मतलब है कि ज़ाहिर है कि वहाँ पे खाने काबा है, मदीना मुनव्वरा है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि उन मुक़द्दस जगहों के ऊपर ये फास्ट फूड चेन्स जो हैं बड़े आराम से चल रही हैं,
ترکی ہے، ملیشیا، آپ کسی بھی مسلم ملک کی بات کر لیں تو وہاں پر کہیں اس طرح کا ادھم نہیں ہو رہا ہے جو پاکستان میں مچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے، بائیکاٹ ہر جگہ ہے، بہت سی جگہوں پہ بہت سی جو ہے مختلف چینیں بند ہوئی ہیں، مختلف فوڈ کے ریسٹورنٹ بند ہوئے ہیں، لیکن تشدد تو بہرحال نہ اس کی اجازت ہے، نہ یہ کیا جانا چاہیے۔ آپ پرامن انداز سے اپنی جدوجہد کو کریں، آپ کا احتجاج حق ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں فلاں چیز جو ہے وہ استعمال نہیں کرتا کیونکہ یہ اس کہیں نہ کہیں پر بالواسطہ یا بلا واسطہ اسرائیل کو تقویت دیتی ہے، یہ میرا حق ہے، لیکن میں اپنے ہی بھائی کسی کی بلڈنگ کو جلا دوں، اپنے ہی کسی دوست کا جو ہے وہ شیشہ توڑ دوں، تو یہ میں سمجھتا ہوں قطعاً درست نہیں ہے۔ ہمیں مکمل احتجاج خطا کلامی کرنے دیں، ایک احساس یہ ہوتا ہے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کا جو رویہ ہے، رد عمل ہے، وہ منطقی نہیں ہے، اتنا ہوش مندی والا نہیں ہے، زیادہ اس میں جوش، جذبہ اور غصہ ہے۔ اور اگر آپ اسلام کے سنہری دور کو یاد کریں تو وہاں پہ اعتدال ہوا کرتا تھا، ہر کام سوچ سمجھ کے ہوتا تھا، میانہ روی ہوا کرتی تھی، سب سے بڑھ کے انصاف ہوتا تھا۔ تو یہ کس کی ہم نقل کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا جو ہوش مندوں والا میں گزارش کروں گا کہ مسلمان کرے کیا، اس کی اس وقت جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلم حکمران ہیں، میں اس میں بڑا واضح کہوں گا کہ ہمارے 56 اسلامی ممالک میں سے 36 تو وہ ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، اور انہوں نے اپنا سفیر تک ان میں سے 3 نے بلایا، باقیوں نے نہیں بلایا۔ تو جو بربریت اور وحشت میں دیکھتا ہوں تو میرے پاس احتجاج کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن وہ پھر میں یہی کہوں گا کہ پرامن احتجاج مجھے اگر کہنے کی اجازت دیں، جو جیسے آپ جیسے علماء کرام ہیں، مسلمانوں میں دانشور ہیں، وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جناب ہمیں اگر مقابلہ کرنا ہے اور اس ذلت جس پستی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکلنا ہے، تو اس کا یہ رد عمل نہیں، اس کا رد عمل یہ ہے کہ جناب آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر جناب اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، تعلیم پہ توجہ دیں، اپنے ملکوں میں سیاسی استحکام لے کر آئیں، امن لے کر آئیں، قانون کی حکمرانی لے کر آئیں۔ وہ راستہ ذرا سا لمبا ہے، اس میں نعرہ زنی نہیں ہوتی، اس کے لیے بڑا ارقریز محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے یہاں وہ کوئی بات نہیں کرتا، ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ جی ایک چٹکی بجائیں گے، کوئی بہادری کا کارنامہ انجام دیں گے اور ہماری ذلت دور ہو جائے گی۔ تو یہ کام کس کا ہے؟ آپ ہی لوگوں کا ہے نا یہ کام بتانا کہ جی میں سمجھتا ہوں اس پر بھی بات ہو رہی ہے، لیکن بدقسمتی ہے ہم پیچھے ہیں جدید علوم میں۔ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ میں نے جیسے کہا آئی ٹی ہے، تو اس میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو آئی ٹی میں ہم بہت پیچھے ہیں، چھوٹا سا اسرائیل آئی ٹی میں بہت آگے ہے۔ ہمیں اس میدان میں بھی مقابلہ کرنا ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جدید علوم سے استفادہ کیے بغیر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس میں ہم پیچھے ہیں، خالی نعروں سے بات نہیں چلے گی۔ اور جو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری دوسری طرف بھی کرتوتیں کوئی اتنی اچھی نہیں ہیں۔ اپنے ملک میں ہی دیکھ لیجئے، دوائی سے لے کر دودھ تک اور باقی پانی سے لے کر سبزی تک ہمارے حالات کیا ہیں، ملاوٹ۔ اور وقت کم ہے، مجھے صرف ایک بڑا اہم سوال ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے جہاد کا فتویٰ دیا گیا، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ جہاد کا فتویٰ ہو گیا، اچھا اس سے ظاہر ہے کہ لوگوں میں مزید اشتعال پھیلتا ہے، تو کیا یہ وہ لوگ جو فتویٰ دے رہے ہیں ان کا کام ہو جائے؟ مطلب سب سے پہلے تو محاذ جنگ کے اوپر آپ جو ہے اپنے معاشرے کے اندر آپ ایک جو ہے کہتے ہیں اونچ نیچ پھیلا رہے ہوتے ہیں، کنٹرڈکشن، تضادات کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں۔ جی دیکھیے، میں گزارش کروں گا کہ میرا نہیں خیال کسی نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ اٹھیں اور جا کے KFC کو جلا دیں یا کسی ایسی کمپنی یا ایسی فوڈ چین کے اوپر حملہ کر دیں۔ جہاد بلا شبہ اسلام کا ایک رکن ہے اور اس کے ضابطے ہیں، اس کے مطابق ہی جہاد ہوگا۔ اور اس وقت میرا وطن جو ہے، میری کوئی سرحد فلسطین کے ساتھ نہیں لگتی، کاش لگتی ہوتی تو میں ضرور اس حوالے سے، اور میں ان معاہدوں کا اور ان وعدوں کا پابند ہوں جو میں نے مختلف ممالک کے ساتھ کیے ہیں، خواہ وہ UNO کے تحت کیے ہیں، خواہ وہ IC کے تحت کیے ہیں۔ تو لہٰذا جو جتنا اپنا حصہ ڈال سکتا ہے اس کو اپنا میرا آخری سوال آخری سوال کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا سے انیشیٹو نہیں دکھاتے، پہلکاری نہیں دکھاتے، اور یہ لوگ جو بچے جذبات میں آ کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، کہ انارکی پھیلا رہے ہوتے ہیں، کہ ان کو کہیں بھئی آپ غلط کر رہے ہیں؟ کیوں یہ میرا خیال ہے جی گزشتہ 2-3 دن سے پاکستان علماء کونسل کی طرف سے مسلسل یہ بات کہی بھی جا رہی ہے، اور تمام علماء کوئی بھی، میں آپ کے ذریعے چاہوں گا
اور بلکہ میں چاہوں گا کہ چونکہ آپ ایک آواز ہیں، آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت دیکھا جاتا ہے، کہ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ، پاکستان علماء کونسل، ہم اس بات پر متفق ہیں کہ تشدد کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ کسی کے املاک کو جلانا، اس پہ حملہ کرنا، کسی کے خواہ وہ دکان ہے، خواہ ریسٹورنٹ ہے، خواہ کافی شاپ ہے، اس کو کوئی آگ لگائے، اس کو کوئی توڑ پھوڑ کرے، بہت اہم پیغام دیا آپ نے طاہر بھائی، بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی علامہ صاحب کی۔ ہم لیتے ہیں وقفے کے بعد، جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ تذکرہ IMF کا اور اس کی ایک رپورٹ کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو جناب، IMF نے پاکستان میں سیاست زدہ سول بیوروکریسی، ان سے پوچھ گچھ کے جو ہے کمزور ناقص نظام اور اثاثے ظاہر نہ کرنے پر سوال اٹھا دیے ہیں۔ IMF مشن نے 12 روزہ دورے کے دوران 30 سرکاری محکموں کے افراد سے ملاقاتیں کی، جس پر مکمل رپورٹ تو خیر اگست میں سامنے آئے گی، مگر کچھ باتیں جو سامنے آئی ہیں وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ اس رپورٹ کا مقصد جو ہے گورننس کی خامیوں کی نشاندہی اور بدعنوانی تشخیص کر کے شفافیت کی سفارشات کو جو اس کی تجاویز دینی ہے، یعنی کہ حکومت کو جو افسر چاہی میں کرپشن جو ہے کیسے روکنی ہے، اب یہ نیک کام بھی جو ہے IMF ہی ہمارے حکمرانوں کو بتائے گا۔ مشن نے ایک اہم نتیجہ یہ اخذ کیا ہے کہ جی پاکستانی جو سول سروس ہے وہ انتہائی سیاست زدہ ہے، جہاں کم مدت کے اہداف طے کیے جاتے ہیں اور طویل مدت کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جاتی۔ سرکاری اداروں کے سربراہ اور جو بورڈز بھی ہیں وہ سیاست کہتے ہیں نا کہ سیاسی بنیادوں پر جو ہیں اس میں ممبران لگائے جاتے ہیں۔ عام عہدوں پر فائز بیشتر افراد جو ہیں وہ سیاسی وفاداری یا سیاسی مزارے ہیں، جنہیں بدعنوانی کے سنگین جرم پر بھی سزا نہیں دی جا سکتی۔ بیشتر بابو اپنے اثاثوں کی تفصیل ظاہر کرنے کے فرض سے آزاد ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ IMF نے ان افسران کے خلاف تحقیقات اور سزا کا مطالبہ کیا ہے جن کے اثاثے ظاہر کردہ ذرائع آمدنی سے زیادہ ہیں۔ مگر جناب، مملکت خداداد پاکستان میں سیاستدانوں کے خلاف کچھ نہیں ہوتا تو پھر ان بابوؤں کو کیا خطرہ؟ ویسے IMF نے یہ تجویز دی ہے کہ جی سرکاری ملازمین کے اثاثوں کی تصدیق کے لیے ایک نظام جو ہے وہ نافذ کیا جائے اور غلط اثاثے ظاہر کرنے والے افسروں کے خلاف احتسابی کارروائی کی جائے۔ ملک میں کرپشن روکنے اور گورننس بہتر کرنے کے لیے زیادہ صوبوں کے قیام کی بھی تجویز دی گئی ہے، تاکہ خدمات اور اختیارات کو بہتر طریقے سے منظم کیا جائے، یعنی کہ ڈیولوشن آف پاور ہو۔ پاکستان کے حالات دیکھ کر لگ رہا ہے کہ جی ہم اب جو ہیں اب بھی عہد مغلیہ کے آخری دور میں جی رہے ہیں۔ مغل دربار کے زوال میں بھی نوکرشاہی کی بدعنوانی نے ہو بہو یہی کردار ادا کیا تھا، جس کی جھلک ہمیں آج کی جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ دکھا رہی ہے۔ تو جناب، جب اگست میں IMF رپورٹ منظر عام پر آئے گی، اس کے بعد کیا حالات جو سدھر جائیں گے؟ کیا ہمارے جو حکمراں ہیں وہ IMF کے نیک مشوروں پر عمل کریں گے جن کا نشانہ وہ خود ہیں اور ان کے مفادات ہیں؟ غالباً ہمیں ان سوالوں کا جواب معلوم ہے۔ عامر زیہ کو اگلے پروگرام تک کی اجازت۔ خدا حافظ۔